चार बातें हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान की हैं। सबसे पहली वो बात ये बयान करते हैं कि मार्फत नफ्स हासिल करो। तशखीस का लफ्ज़ सुना है? तशखीस क्या होती है? क्या कहते हैं? डायग्नोज हो गई बीमारी, पता चल गया कि असल मर्ज क्या है। इमाम साहब कहते हैं पहले अपने नफ्स की मार्फत हासिल करो, पता करो तुम्हारे अंदर कमी कहाँ कहाँ है, किसके पास बैठने से गुनाहों की तरफ तबीयत जाती है, किन बातों ने तुम्हें लालची बनाया है, कौन सी सोबतें हैं जो तुम्हें। पहले अपने नफ्स की मार्फत हासिल करो। मन आरफा नफ्सहू फक़द आरफा रब्बा, जो अपने आप को पहचान गया वो रब को पहचान गया। ढूंढता फिरता हुआ इकबाल अपने आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल। अपने अंदर सफर करो। हर आदमी अपना डॉक्टर खुद होता है। फरमाते पहले खुद हिसाब लगाओ मार्फत नफ्स के मसाइल हैं, किन चीजों से बीमारी बढ़ती है, किन से कम होती है। पहले मार्फत नफ्स हासिल करो, ये पहला सबक है तरबियत का। और उसके बाद फरमाते हैं दूसरी बात है मार्फत खुदा हासिल करो। जो अपने आप को पहचानेगा वही रब तक पहुंचेगा। इकबाल कहते हैं अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, पर तेरी नजर से तो पोशीदा है आदमी का मकाम। तू बंदे को ही नहीं समझ सका तो रब तक कैसे जाएगा। अपनी मार्फत पाए, फिर अपने रब की मार्फत में खो जाएं, ढूंढें। वैज़ा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। महबूब जब मेरे बंदे आपके पास आके मेरे बारे में पूछे तो उनको बता दो मैं उनके करीब हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से जो जो रब से मिलना चाहता है अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है। और फरमाया जो तुम में से रब से मिलने का शौक़ नहीं रखता अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद। और एक हदीस और सुनो, बड़ा मज़ा आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन पता है अल्लाह बंदों से सबसे पहला सवाल क्या करेगा। रवायात में कई सवाल पहले हैं, इस रवायत में ये सवाल पहला। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह क़यामत वाले दिन बंदों से सबसे पहला सवाल ये करेगा मुझसे मिलने को जी चाहता था भाई, मुझसे मिलने को जी चाहता था। तो अर्ज करेंगे मालिक चाहता था। तो रब फरमाएगा मैं भी तुम्हारी मुलाकात को पसंद करता हूँ। ये पहला सवाल है। तो अपने रब से मुलाकात की तड़प, जज्बा, मार्फत खुदाबंदी की तरफ सफर। इमाम गजाली फरमाते हैं मार्फत नफ्स के फौरन बाद मार्फत खुदाबंदी, यानी तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। मेरा जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं वही लन तरानी सुना चाहता हूं। मेरा भी दिल करता है मैं तुझे कहूँ रब्बे यारी, और तू कहे लन तरानी, तो नहीं देख सकता। मेरा जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं भी वही लन तरानी। फिर खुद ही कहने लगे भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता। तो पहले मार्फत खुदाबंदी, फिर तीसरे नंबर पर मार्फत दुनिया। ये मार्फत दुनिया तीसरे नंबर पे क्यों? तो इमाम साहब फरमाते हैं जब तू अल्लाह की तरफ बढ़ेगा ना तुझे अंदाजा होगा कोई चीज बढ़ने नहीं दे रही, और जब तू उसकी मार्फत हासिल करेगा तो वो दुनिया होगी। फिर तुझे उसका इलाज सोचना पड़ेगा कि इसको भला मैंने कैसे हटाना है, इससे भला जान मैंने कैसे छुड़ानी है। तो फिर तुझे उसकी मारिफत दुनिया की हासिल करनी पड़ेगी कि इसके फितनों से कैसे बचना है। और फरमाते हैं फिर चौथी बात है मारिफत आखिरत। तुझे इस बात का सही तौर पर पता होना चाहिए कि क्या तू ऐसा करे कि तेरी आखिरत बेहतर हो जाए, क़यामत के मुश्किल मरहलों में तू कामयाब हो जाए। ये चार चीज़ें इमाम गज़ाली की तालीमात का निचोड़ है। वो नफ्स से शुरू करो, मार्फत खुदाबंदी की तरफ जाओ। फिर रास्ते में तुम्हें महसूस होगा कि कोई चीज़ तुम्हें इस रास्ते से रोक रही है, तो वो होगी दुनिया। फिर उसकी मारिफत हासिल करनी कि इस दुनिया से कैसे जान छुड़ाई जाए। वो जो हदीस पाक में फरमाया ना हर बुराई की जड़ दुनिया है, और दुनिया की मोहब्बत जो है ये इंसान को बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला कर देती। तो फरमाया मार्फत दुनिया हासिल करो, फिर तुम्हें इससे जान छुड़ाने का तरीका समझ में आएगा। और फिर मार्फत खुदाबंदी के बाद और मार्फत नफ्स के बाद
پھر تم اس طرف جانا کہ مجھے اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ میں کس طرح قیامت کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ فلسفہ حیات ہے۔ اس کو سلامت رکھے آپ حضرات کو۔ توجہ تقسیم ہوتی ہے نا، سامنے والے تو آپ کو دیکھتے ہیں، توجہ تقسیم ہوتی ہے۔ آپ مہربانی فرمائے صرف سنیں، نیچے چلے بیٹھے ہیں، ان کا معاملہ اور ہے۔ بھائیوں، پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے وہ علم کی بات کرتی ہے۔ تعلیم اتنی بڑی روشنی ہے جس کی وجہ سے سارے اندھیرے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات نا اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں اور اس اندھیرے کی وجہ سے موذی بھی زیادہ جمع ہو جاتے ہیں۔ کسی کمرے میں اندھیرا ہو تو سانپ بھی آ گیا، بچھو بھی آ گئے، چھپکلیاں بھی آ گئیں۔ اب اگر آپ اندھیرے میں ان سب کو مارنا چاہیں گے تو نہیں مار سکیں گے، ہاتھ نہیں آئیں گے، تکلیف ہوگی۔ ان سارے موذی جانوروں سے بچنے کا بہترین حال یہ ہے کہ کمرے میں اجالا کر دیں۔ آپ کے لائٹ جلاتے ہی بہت سارے جانور تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے، مارنے ہی نہیں پڑیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اندھیرا کفر کا ہو، شرک کا ہو، ظلم کا ہو، جبر کا ہو، اس کا علاج کیا ہے کہ علم کا چراغ روشن کر دو۔ آپ کو پتہ ہے جو جاہل پیر ہوتا ہے نا، وہ اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بناتا۔ کیوں؟ کہ جو پرانے وڈیرے ہوتے تھے نا، اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں، لیکن جو پرانے وڈیرے ہوتے تھے وہ اپنے گاؤں میں اسکول نہیں بننے دیتے تھے۔ جو جاہل تھے وہ کیوں نہیں بننے دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے اگر غریبوں کے بچے پڑھ گئے تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا، پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ جاہل پیر اپنے آستانے پر مدرسہ نہیں بننے دیتا، اس کو پتا ہوتا ہے اگر یہ بچے پڑھ گئے تو مجھے پیر کون مانے گا، میرا تو سودا ہی جہالت کی وجہ سے بکتا ہے، تو اگر یہ پڑھ گئے تو پھر مجھے تھوڑی مانیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی کتاب و سنت کیا کہتی ہے۔ علم کی روشنی، کتاب و سنت کا علم، یہ آپ کو باطنی طور پر توانا کرتا ہے۔ یہ دور آیا ہے لوگ موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے قائل کر دیا جائے۔ میاں بیوی کے باہمی معاملات ایک بہت بڑا اور اہم ایشو ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی گھر کے اندر گھر بھی کشادہ ہو اور اولاد بھی ہو، ساری نعمتیں موجود ہوں، لیکن میاں بیوی کا پیار نہ ہو، اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ ساری آسانیوں کے باوجود اس گھر میں اذیت ہوتی۔ اب اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، اب تو باقاعدہ سیشن ہونے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ حقوق کا پتہ چلے، ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ساری تعلیمات چھوڑیں، قرآن و سنت سے فیض لیں، آپ کا سینہ روشن کر دے گا۔ ایک جملہ قرآن مجید کا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ یہ ایک جملہ قرآن مجید کا، صرف ایک، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، یہ صرف ایک جملہ سمجھ میں آ جائے نا، تو آپ کبھی غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ بڑی باتیں یہاں بڑے خوبصورت پہلو علماء تفسیر نے چھیڑے ہیں۔ 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے مرد عورت کا لباس ہے۔ یہ دیکھیں کتاب و سنت کے علم کی روشنی کا کیا حال ہے۔ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو، جسم کو موسم کی شدت سے لباس ہی بچاتا ہے۔ آپ یعنی سخت گرمیوں میں بھی لوگ کہتے ہیں سر پہ کپڑا لے لو تاکہ دھوپ کی تمازت سے بچ سکو۔ گرمی ہو یا سردی ہو، موسم کی شدت سے لباس بچاتا ہے۔ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو حالات کی شدت سے بچاتے ہیں۔ یہ اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جسم پر دھبے ہوتے ہیں، عیب ہوتے ہیں، لباس پہن لیں تو سارے چھپ جاتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ پھر انسان کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، بغیر لباس کے خوبصورت نہیں ہوتا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ لوگ یہ نہیں کہتے بندہ اچھا لگ رہا ہے، کہتے ہیں کپڑے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، اس میں آپ کتنے سجے ہیں، کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ دین نے کہا
میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، مرد بیوی کی وجہ سے سجے گا، عورت خاوند کی وجہ سے زینت پائے گی۔ تو قرآن مجید کا جو علم ہے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، کتاب و سنت کے جو ارشادات ہیں، وہ تازہ دم کریں گے۔ جب تک امت قرآن مجید سے رہنمائی لے گی، جب تک امت قرآن مجید کی طرف رغبت کرے گی، حدیث پاک کی طرف توجہ کرے گی، یہ آسان زندگی گزارے گی۔ لیکن ہم نا برکت کے لیے تو قرآن مجید پڑھتے ہیں، نئی دکان شروع کرتے ہیں، لوگ تلاوت کراتے ہیں نا وہاں، کس لیے؟ تلاوت تو اس لیے کرانی چاہیے تھی کہ میں دکان اس طرح چلاؤں گا جس طرح قرآن بتاتا ہے، میں اس طرح تجارت کروں گا جو احکامات، اس لیے کرانی چاہیے تھی نا۔ لیکن عجیب فلسفہ ہے نا، قرآن پڑھایا جا رہا ہے دکان پہ، اور اگر کام سارے وہ ہوں جو قرآن مجید کی تعلیم کے مخالف ہے تو برکت آئے گی قرآن پڑھنے سے؟ آپ تجارت اس طرح کریں جو تعلیم قرآن ارشاد فرماتا ہے، آپ صرف برکت دیکھیں جی میں نے نیا مکان بنایا ہے تو قرآن پڑھا لو، کس لیے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مکان اسی طرح بنایا نا حلال پیسوں کا جو قرآن بتاتا ہے، آپ اس میں زندگی اسی طرح گزاریں گے جو قرآن تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم قرآن کے مطابق قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ قرآن مجید گھر بتانے کا طریقہ بتاتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جو دوزخ میں لے جائے، تم نے خود بھی بچنا۔ حضرت اللہ عنہ نے یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ خود بھی دوزخ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اس کا کیا معنی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، اور جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے منع کرو۔ مطلب کیا ہوا کہ گھر اس طرح چلاؤ جو دین کہتا ہے، اپنے گھر کے اندر نظام وہ نافذ کرو جو قرآن و حدیث کا نظام ہے، جو قرآن و سنت کا پیغام ہے۔ لیکن لوگ تلاوت کرائیں گے گھر میں برکت کے لیے، قرآن کے مطابق گھر چلانے کی کوشش ہے۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ قرآن و سنت کا جو حکم انہیں ملتا تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بڑی برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ جی، تلاوت ہو جائے پہلے، اللہ خیر کرے، سیاسی جلسوں میں بھی پہلے تلاوت ہوتی ہے، بعد میں ترجمہ بھی ہوتا ہے۔ او خدا کے بندے ان سے پوچھ کہ تلاوت اور ترجمے کی حد پر پتہ نہیں کس بیماری کا نام ہے جمہوریت، اور کس خاص افہیم کا نام لوگوں نے رکھ لیا ہے جمہوریت، نہ کسی جماعت میں ہے نہ کسی جگہ ہے، اور پتہ نہیں اسلام تو کسی جمہوریت کا قائل نہیں، اسلام تو خلافت کا قائل ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ کو کوئی نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں، قانون تو اللہ رسول نے بنا دیے، آپ نائب بن کے ان کا نفاذ کریں، بات ختم ہو گئی۔ اور لوگ اپنا اپنا چورن بیچتے ہیں، اور قوم کو وہ جس زمانے میں غالباً 97 میں یا 99 میں ایک حکومت بدلی تھی، تو میں صبح ایک جگہ پہ اخبار پڑھ رہا تھا تو ایک بابا جی میں نے ان سے کہا آپ کو پتہ ہے رات کی حکومت بدل گئی؟ کہندے پتر جیڑا مرضی آوے میں تے مزدوری کر کے روٹی کھانی، سانوں تے حکومتاں دا کدے کوئی فائدہ نظر، محنت کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، کہیں نظر نہیں آتا یہ معاملہ کیا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں گے آپ کہ آپ تلاوتیں تو کرا رہے ہیں اسمبلیوں میں بھی، دیگر جگہوں، یہ بھی بتائیں کہ قرآن کے نظام کے مطابق چلا رہے ہیں نظم کو۔ قرآن مجید حدیث پاک یہ عمل کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں جلسے ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے کی تقریر ہوئی؟ 3 گھنٹے کی۔ کتنے گھنٹے کی تقریر ہوئی؟ 2 گھنٹے۔ کتنے گھنٹے کی تقریر ہوئی؟ 1.5 گھنٹے کی۔ اب آپ ساری تقریر چھوڑیں، 5 منٹ اس جو تقریر ہے اس میں سے 5 منٹ والی تقریر پہ عمل کریں، جو بتایا گیا اس میں سے 5۔ میں ایک جگہ پہ بیان کے لیے گیا تو گفتگو میں نے کی، میں آ گیا، اگلے سال وہ دوست پھر آ گئے، کہنے لگے پچھلے سال آپ نے 25 منٹ تقریر کی تھی، ایت کی لمبی کیجئے گا۔ میں نے کہا 25 منٹ والی پہ عمل ہو گیا؟ اگر تو 25 منٹ والی پہ عمل ہو گیا تو چلو اس دفعہ 40 منٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے قرآن و حدیث کو بھی معاذ اللہ کانوں کے ذائقے کے لیے رکھا ہوا ہے،
کیا بات کی, بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ. وہ عمل کب کرنا ہے؟ صحابہ کرام نے کتاب و سنت کو لیا تو وہ سمجھتے تھے یہی تعلیمات نجات ہے. جو حکم آیا عمل کیا. اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. ہم نے بھی آئے سنی ہے نا کئی دفعہ. میں آپ سے ہاں نہ نہیں کراتا, آپ بولیے گا نا, بس اپنے دل سے پوچھئے گا کیا کبھی کوئی پیاری چیز خرچ کی ہے اللہ کے راستے میں؟ یہ بڑی پیاری تھی, رب کے راستے میں دے دی. یہاں تو مسجد کی ٹوپی میں وہ نوٹ نکل آتے ہیں, پیاری چیز خرچ کر رہے ہیں نا اللہ کے راستے میں. جو یہ آیت ہم نے بھی سنی اور صحابہ نے بھی سنی, لیکن حضرت ابو طلحہ انصاری نے آ کے فوراً عرض کیا آیت سننے کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے باغ بڑا پیارا ہے اور رب کہتا ہے اللہ کے راستے میں پیاری چیز خرچ کرو تو میرا باغ قبول فرما لے. ایک صحابی نے عرض کی حضور یہ گھوڑا بڑا پیارا ہے, میں نے بڑے چاؤ سے رکھا ہے, خدمت کرتا ہوں, میرا قبول فرما لے. ایک شخص کو, ایک صحابی کو شکر پسند تھی, وہ شکر کی بوریاں ہی خرید کر خیرات کرتے. وہ کہتے جب میرا مالک کہتا ہے پیاری چیز خرچ کرو تو پھر میں پیاری خرچ کروں گا نا. بھائی قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے, یہ عمل کے لیے آیا ہے. آپ اس پر سبحان اللہ کہہ کے ماشاءاللہ کہہ کے اور نعرہ لگا کے رخصت نہیں ہو جائیں, بلکہ کتاب و سنت کے جو احکام ہیں ان پر عمل کریں گے. ایک آیت نازل ہوئی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے. وقت حساب کا آ گیا ہے, ٹائم آ گیا ہے. اٹھنا فریدہ ستیا, داڑھی آ گیا ہی پور, ہن تے اگا نیڑے آ گیا ہی, ہن تے پیچھا رہ گیا ہی دور. تے چل اٹھنا فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا, وہ متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. تو اللہ نے فرمایا حساب, لوگ ابھی بھی غافل ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت نازل ہوئی اور میں یہ آیت سن کر مسجد سے باہر نکلا. بعض صحابہ جلدی چلے گئے نماز کے بعد اور میں بیٹھا رہا. آیت نازل ہوئی, میں سنی, میں گزر رہا تھا تو ایک صحابی اپنا مکان بنا رہے تھے. میں ان کے قریب سے گزرا تو وہ مجھے کہنے لگے مسجد شریف سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے کوئی نئی آیت؟ میں نے کہا آیت آئی ہے نا, رب فرماتا ہے حساب کا وقت قریب آ گیا, لوگ ابھی بھی غافل ہیں. کہتے ہیں یہ آیت میں نے سنائی, وہ اوپر تھے, دیوار اونچی ہو گئی تھی, چھت کے قریب صحابی کام کر رہے تھے. میں نے آیت سنائی, میں آگے گزر گیا, پیچھے سے مجھے کچھ گرنے کی آواز آئی. میں نے پلٹ کے دیکھا تو انہوں نے چھلانگ لگا دی تھی. میں نے کہا مکان نہیں بنانا. کہنے لگے تم ہی نے تو بتایا کہ حساب کا وقت آ گیا ہے, ابھی تو آیت آئی ہے. تو اب میں جاؤں گا حضور سے پوچھوں گا کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے. بھائیو ابرو کا اشارہ آتا تو وہ لوگ عمل کرتے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم عملی زندگی میں نہیں آتے. بڑی تعریفیں کی, میں بہت بڑے پیر صاحب کا مرید ہوں, اوہو کیا بات, میرے حضرت میں یہ خوبی ہے, یہ کمال ہے, یہ علم ہے, یہ فضل ہے, یہ تقوی ہے, یہ روحانیت ہے. آپ بڑی تعریفیں کریں اپنے مرشد کی, لیکن اگر گھر جا کے معاذ اللہ بیوی کو گالی دو گے تو وہ آپ کی تعریفوں کو کچھ نہیں سمجھے گی. وہ کہے گی ایسا کھایا تینوں تیرے پیر صاحب نے, ایسا وقت دے نہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں تو کر تعریفیں جتنی مرضی, پر یہ تجھے اخلاق دیا ہے, یہ طریقہ سکھایا ہے. آپ کہے میں بہت بڑے استاد صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں, کیا نقطہ بیان کیا, لیکن اگر آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا نہیں نہ کرتے تو کہتا ہے یہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں تمہارے استاد, یہ بتاتے ہیں تمہیں, ایک منٹ کے اندر لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تمہارا سٹیٹس ہے. بھائی کتاب و سنت پر عمل کریں گے, یہ وہ روشنی ہے جو سارے اندھیرے دور کرے گی. عملی زندگی اصل حسن ہے کہ آپ کے اندر عمل کی کیفیات کیا ہیں. آپ قرآن و سنت سے جڑیں, ان اخلاقی رویوں کو اپنائیں جو اخلاقی رویے ہمیں ہمارے نبی کریم نے عطا فرمائے ہیں. لیکن میں بڑی
ادب سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم نے کوئی صاحب کہتے ہیں مجھے 40 سال ہو گئے مولوی سنتے ہوئے، وہ کہتے ہیں 30 سال ہو گئے، تو بھئی آپ میں تبدیلی کیا آئی؟ کیا آپ نے سیکھا؟ کہ میں ایک جگہ پہ بیان کے لیے مجھے بلا لیا گیا، حاضر ہو گیا، تو مجھے کہنے لگے کہ شاید 21ویں کے 22ویں یا شاید 25ویں کے 26ویں ہماری محفل ہے، اور بڑے بڑے انہوں نے نامور علماء خطباء کے نام یہ آئے وہ آئے، میزبان، ہم نے اس کو بلایا، پھر اگلے سال اس کو بلایا، وہ بتاتے ہیں نا ہمارے بچے قائل کرنے کے لیے بعض اوقات، تو مجھے بھی انہوں نے کہا، تو میں نے میزبان سے جو ذرا زیادہ ہی باتیں کر رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ کان میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا بس سستی ہو جاتی، دعا کرو۔ میں کیا گونا دسی کہنے مولوی بلائے نے، نہیں سمجھے بات آپ؟ میں کیا نہیں بدنام ایڈے 25-26 مولوی بھی تینوں نمازی نہیں بنا سکے، تو یہ بدنام نہ کرنا۔ آج کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی کہ میں فلاں کو بھی بلایا، فلاں کو بھی، اس کا معنی ہی کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے محفل کو آپ نے کیا سمجھ لیا؟ یہ اتنی بڑی نعمت تھی، اتنا برکت والا کام تھا محفل، اس میں تو دل بدل جاتے ہیں، پر آپ نے کیا ماحول سمجھا ہے محفل کا؟ اس کو بھی ایک دنیا داری بنا لیا، کیا سمجھا آپ نے اس کو؟ تو بھائی عملی زندگی، کردار والی زندگی، آپ کا اخلاق سنور جائے۔ ایک محفل سے بندہ اٹھ کے جائے تو ایک بری عادت تو چھوڑے نا، ایک اچھی عادت تو اپنائے نا، اس کے اندر سے ایک شر جائے، کم از کم ایک محفل کے بعد ایک خیر تو آئے نا۔ لیکن وہ بس ٹھیک ہے جس طرح ساری محفلیں ہوتی ہیں اس میں بھی چلے گئے، اگر محفل دنیاوی تھی تو چلو وہاں اور رنگ میں چلے گئے، اگر کسی نے دینی محفل میں بلا لیا تو کسی سے ٹوپی ادھار لے لی، وہاں جا کے بھی ہم کرسی صدارت پہ برا جمان ہو گئے، لیکن سمجھنے کا، بدلنے کا، تبدیل ہونے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ تو خدا را اس کو بھی آپ وہ لہجہ نہ اس کا بھی اپنائیں کتاب و سنت عمل کے لیے، اور یہ آپ کے دل سے ٹکراتا ہے تو یہ تبدیلی لاتا ہے۔ میں ایک دفعہ دوستوں سے کہہ رہا تھا، اگر کوئی عالم دین پیر ہو تو اس کی کرامتیں تھوڑی ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ہوتی نہیں۔ عالم کوئی ہو نا، پیری مریدی کر رہا ہو، تو ان کے ہاں آپ کو کم ملے گا کرامتیں سنائی جا رہی ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ نہیں ملتا۔ اور جاہل آدمی ہو نا کوئی پیر اللہ، تو کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہ جہاں علم ہوتا ہے نا وہاں سنجیدگی بھی ہوتی ہے، اور جہاں علم نہیں نہ ہوتا وہاں سارا کچھ چل جاتا ہے۔ علم والی جگہ پہ کوئی چیز پیش کی جائے گی تو ترازو علم پر تولی جائے گی، پوری بھی اترتی ہے کہ نہیں۔ تو اگر وہاں علم نہیں ہوگا تو پھر ترازو بھی، وہ بعض اوقات مربتاً بھی کچھ لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ایک دوست میرے پاس آیا کرتے تھے، کسی پیر صاحب کے مرید تھے، تو تقریباً روزانہ ہی ان کے پاس 2-3 نئی کرامتیں ہوتی تھیں، حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے ہوتے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں۔ جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں ہے، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، وہ تو بات ہی نہیں کرتے بھائی، وہ کہاں وہ بات کریں گے۔ تو وہ اکثر 3-4 کرامتیں روز سنا دیتے، کچھ وقت اب بعض کچھ چیزوں پہ میں تنبیہ بھی کرتا کہ یہ اس طرح نہیں ہے، لیکن بہرحال بعض اوقات مروتاً بھی کچھ چیزیں سننی پڑتی ہیں، پیار سے سمجھاتے بھی لیکن وہ سن لیتے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن مجھ سے وہ مسئلہ پوچھنے آئے، کہنے لگے کہ وہ اس طرح بھائی نے طلاق دے دی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ بتائیں۔ تو میں انہوں کیا پیرانوں پوچھ، جنہیں دیاں 2-3-4 کرامتیں روز تو سناتا ہے، ان سے پوچھو مسئلہ بھی۔ کہنے لگا جی انہوں نے تو نہیں نا مسئلے ہوندے، وہ کہنے نے کسی عالم نے پوچھتے۔ میں کیا وہ جاہلی، کرامت اس کی ہر روز نہیں تیار ہوتی ہے، اور مسئلہ اسے سادہ سا بھی نہیں آتا۔ تو میں نے کہا اس سے پوچھ کیا ہم نے پروڈکٹ تیار کی، کیا مزاج بنا۔ ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے جوتے کہاں سے ٹھیک ملتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ جناب سوٹ کہاں سے اچھا ملتا ہے، سلائی کون اچھی کرتا ہے، تو دین کون اچھا بتاتا ہے یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا۔ کون سا پیر ہے جو عالم ہے اور عامل ہے، ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، وقت بہت زیادہ ہو گیا، اور موسم میں بھی کچھ باہر آج شدت ہے، اور آپ بھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ دوست سب
اندر بیٹھے کچھ گرمی اور گھٹن بھی محسوس کر رہے ہیں، تو میں نے اپنی بات کو سمیٹنا ہے، عمل کریں۔ ایک تو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر پڑھیں اور زندگی عمل والی بنائیں۔ جب کوئی بات رب رسول کی پہنچ جائے پھر وہ عمل کے لیے، اس پر پھر ہمیشہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنے ملازم کو بھی اسی طرح کا جوڑا پہنانا جس طرح کا بندہ خود پہنتا ہے۔ لوگ جب پرانے کپڑے اتار کے کسی کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں جو نوے ہی نے، حالانکہ جو نوے ہی ہوندے تھے دینے کوئی نہیں ساسو، ایسے ہی بول رہا ہے جان بوجھ کے۔ اور پھر ہمارے زمانے میں تو جس بیچارے کے پاس ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں اس کی یہ بھی خواہش ہوتی کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور ہی کھولے۔ حالانکہ اتنا بندے کو کمزور نہیں ہو جانا چاہیے، لیکن بس ذہن بن جاتا ہے نا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ آپ اپنے ملازم کو، اپنے خادم کو بھی اس لیول کا کھانا پینا پہننا دیں جو آپ پہنتے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ایک مقام پہ صرف نبی کریم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا، فرماتے ہیں میں نے کسی غلام کو ڈانٹ دیا تھا، یہ تمہارے بھائی ہیں بھائی، جیسا خود کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا، جیسا خود پہننا ویسا۔ تو ایک دن حضرت ابو ذر غفاری اپنے غلام کے ساتھ باہر نکلے تو آقا اور غلام نے ایک طرح کے ایک لیول کے لباس پہنا ہوا تھا۔ تو ایک شخص نے کہا ابو ذر یہ تو یہاں رواج نہیں ہے۔ فرمایا کیا کروں، پہلے نہیں تھا، اب مدینے والے کا کلمہ جو پڑھ لیا ہے، اب ہم بدل گئے ہیں، ہمارے انداز بدل گئے ہیں، اب ہماری زندگیاں عملی زندگیاں، اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ سارا کچھ اپنائیں جو اللہ رسول ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو یاد رکھیے گا، ہمیشہ زندگی عمل سے بنے گی۔ آپ خالی باتیں کریں، سارا دن کریں، کسی کو کیا اثر ہوتا ہے؟ اور پھر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے بچے وہ کرتے ہیں جو ہم۔ نماز کیا ہے، وہ بھی مصلی میں آپ کے ساتھ آگے کھڑا ہو جائے۔ وہ کئی دفعہ دادا کو نانا کو سجدہ نہیں کرنے دیتا، آگے لیٹ جاتا ہے، وہ بھی سجدے کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں کس سمت سجدہ کرنا ہے، لیکن جو آپ کرتے ہیں بچے بھی وہ کرتے ہیں۔ عملی زندگی میں آپ نے چلو کبھی کہا ہوگا گھر میں کوئی مجبوری ہوگی، کسی مجبوری کے تحت آپ نے کہا ہوگا بچے سے کہ باہر جا کے کہہ دے میں گھر نہیں۔ ایک دفعہ آپ نے جھوٹ بلوایا بچے سے، پھر آپ ساری زندگی ترس سے کہیں گے پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کر، لیکن وہ دوبارہ سچ کیوں؟ کہ آپ نے اسے عادت ڈالی ہے جھوٹ کی۔ میرے بھائی کتاب و سنت کو پڑھیں اور عمل کے لیے، عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے۔ بس بات سمیٹتا ہوں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بازار چلے گئے، اپنے غلام کو ساتھ لے گئے، 2 جوڑے خریدے پہننے کے لیے، ایک ذرا مہنگا تھا ایک سستا تھا۔ غلام کہتا ہے میں سمجھ گیا مہنگا آقا کا ہے اور سستا غلام کا، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ فرماتے ہیں تھیلے میں کپڑے ڈال لیے، شاپنگ کرنے کس کے ساتھ گئے؟ غلام کے ساتھ۔ مولا علی کس کے ساتھ گئے؟ ایک مشورہ دوں آپ کو، غلام کے ساتھ نہ جائیں، ابا جی کے ساتھ جائیں۔ دوستوں کو فون کرتے ہو نا، آج روٹی نہ کھائیں کٹھے کھاواں گے، کدی کدی ابا جی نو فون کرو، ابا جی آج میرا دل بڑا کردا ہے، تسی کھانا نہیں کھانا جنی دیر میں نہ آواں۔ مجھے امید ہے اس دن آپ کا باپ دوائی نہیں کھائے گا، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اماں سے فرمائش کریں کہ اماں جی میرا بڑا ہی دل کرتا ہے آج روٹی آپ نے پکانی ہے، میرا دل کر رہا ہے۔ آپ یقین کریں اماں بڑی بوڑھی اور بیمار بھی ہوگی تو طاقت آ جائے گی۔ میرے بیٹے نے کہا لیکن ہم نے سارا وقت ہی یاروں کے لیے رکھ لیا ہے، ماں باپ کو خرچہ نہ دو، ٹائم دو، چھوٹے چھوٹے مشورے ابا جی سے کیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتیں اماں سے پوچھا کرو۔ اماں جی سے کبھی کہیں آپ میرے ساتھ چلے نا بازار میں کپڑے پسند کرنے، تو ان کو تازگی ملے گی، سکون آئے گا۔ حضرت مولا علی غلام کے ساتھ گئے، ایک مہنگا ایک سستا 2 جوڑے خرید لیے، واپس آئے۔ رستے میں وہ خاص مقام آ گیا جس مقام پہ حضرت
मौला अली ने अपने काशाना नूर पे जाना था, गुलाम ने अपनी ख्वाबगाह में अपने घर जाना था। तो हजरत अली फरमाने लगे भाई वो मेरे वाला सूट देना। उसने वो महंगा निकाल के दिया। तो हजरत अली फरमाने लगे ये नहीं मेरा, मेरा तो वो दूसरा है। तो गुलाम कहने लगा हुजूर आप महंगा पहने ना, आप आका है मैं गुलाम हूं, आप पहने ना महंगा। तो हजरत अली आलिम है ना, फरमाने लगे अगर किसी दलील से ही तकसीम करना है ना तो दलील मैं दे देता हूं। कहा जनाब कौन सी? फरमाया अगर दलील से ही बांटना है तो तू महंगा पहन ले, तू जवान है, और मैं सस्ता पहन लेता हूं, मैं बूढ़ा हूं। चलो दलील से ही तकसीम करना है तो यूं कर ले, अमल वाली जिंदगी, किरदार वाली जिंदगी, बातें थोड़ी भी हो जाएं, तकरीरें थोड़ी भी हो जाएं, गुफ्तो शनीद थोड़ी भी हो जाए, पर दोस्तों अमल। और मैं नौजवानों से बिलखुसूस कहूँगा अगर आज आपने सच बोलना शुरू ना किया तो फिर आखिरी उम्र तक सच की आदत नहीं होगी। आज खुददार बने, इज्जत नफ्स का मिजाज बनाए, जो आपका है सिर्फ उसे ही ले, कनात पसंद बने। आज बनेंगे तो बेहतरी आ जाएगी, लेकिन अगर आज आप पाबंद नहीं है सच्चाई के, दयानतदारी के, नमाज के, तो फिर बाद में ये ज़रूरियात कभी भी आपको हासिल। अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत रोल मॉडल बनाएं, अच्छा नमूना बनाएं। आप एक ज़बरदस्त शहरी बने, गुफ्तगू में नहीं, महंगा मोबाइल रखने में नहीं, आला कपड़े पहनने में नहीं।